अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम फोरसाइट के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान समीन नवाज़। अपने आज के इस प्रोग्राम में हम कुछ बात करेंगे अफ़गानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल के हवाले से। पिछले दिनों जो ब्लास्ट वहां पर हुए हैं जिसमें बड़ा एक जानी नुकसान हुआ है, जिसकी ज़िम्मेदारी दाइश ने कबूल की है, इस पर इब्तदा में इल्ज़ाम तालिबान के ऊपर लगाया जाता रहा और तालिबान जो कि इस वक्त अमरीका के साथ एक मुआहदे के तहत अफ़गानिस्तान में अमन की कोशिशों में सरगर्दा नज़र आते हैं, इस मामले से मुसलसल इनकारी रहे। सूरत हाल इस वक्त ये है कि ये कहा जा रहा है कि शायद अफ़गानिस्तान में मौजूद तालिबान या अफ़गान हुकूमत अफ़गान सरज़मीन पर अमन नहीं चाहते। यही एक वजह है कि वहाँ पर कशीदगी का सिलसिला मुसलसल जारी है और हर कुछ रोज़ बाद एक ऐसा वाक़या रोनुमा हो जाता है जिसमें कई जानें ज़ाया हो जाती हैं, कई अमवात होती हैं और जो अमन व अमान की कोशिशें बहाल करने के लिए तमाम तर अमल जारी है उसको सबूताज़ करने की एक साजिश सामने आ जाती है। हमलों का मुमकिन रद्द अमल क्या हो सकता है अगर दाइश की जानिब से ये हमलों की ज़िम्मेदारी कबूल की जा रही है तो इसको किस तरह से कंट्रोल किया जाएगा। एक बयान में जो खुसूसी नुमाइंदा ज़ल्म खलीलज़ाद अफ़गान उमूर के लिए मुकर्रर हैं, उनका ये कहना है कि तालिबान दाइश से इस वक्त मुकम्मल तौर पर बरसरे जंग हैं और उनको शिकस्त देने के लिए कोशा नज़र आते हैं और उनका ये समझना है कि तालिबान दाइश को अफ़गान सरज़मीन पर जगह नहीं बनाने देंगे और यही एक वजह है जिसकी वजह से अब तालिबान की अमन बहाल करने की कोशिशों को सबूताज़ किया जा रहा है दाइश की जानिब से या दीगर और जो वहाँ पर साजिशें कार फरमा है। एक बड़ा नाम भारत का भी इस मामले में लिया जाता है क्योंकि अफ़गानिस्तान में भारत काफ़ी असर व रसूख रखता है। बिलखुसूस अगर बात की जाए बॉर्डर एरिया की, सरहदी इलाकों की, तो वहाँ पर जो कौंसल खाने एक बड़ी तादाद में मौजूद हैं भारत के, उसको खुसूसी तौर पर यह कहा जा रहा है कि वहाँ पर अफ़गान सरज़मीन पर दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के लिए उसको इस्तेमाल किया जाता है। वहाँ पर वो तमाम तर अनासरों को शेल्टर फराहम किया जाता है जो अफ़गानिस्तान का अमन जो है वो सबूताज़ कर सकें या अफ़गानिस्तान के अमन को ख़राब करने की कोशिशों में हिस्सा ले सकें। इसी पर हम आज कुछ बात करेंगे। साथ साथ हम कुछ बात करेंगे कि तालिबान ने हाल ही में हाथ मिलाया है अपने माजी के एक ऐसे दुश्मन से, एक ऐसे फरीक से जिससे काफ़ी ज़्यादा जो है वो उनको अपोजिशन का सामना था या काफ़ी ज़्यादा उनके ऊपर तनकीद होती रही है उनकी जानिब से। साबिक़ IG हेरात जो अफ़गान फ़ौज के साबिक़ जनरल भी हैं, इन्होंने हाल ही में तालिबान से सुलह कर ली है और ये वो शख्सियत कहलाई जाती है जो कि तालिबान के बदतरीन दुश्मनों में इनका शुमार किया जाता है और अब जब इनकी सुलह कर ली गई है तो बाकायदा तौर पर हार फूल पहनाकर इनको जो है वो इस्तकबाल इनका किया गया है सुलह के मामले पर तालिबान के साथ। तो इस मामले में अब हम क्या देखेंगे कि ये जो माजी के दुश्मन थे अब हाल के दोस्त बनने जा रहे हैं, तो मुस्तक़बिल के इस पर क्या असरात होंगे। क्या ये भी अमन की कोशिशों के लिए एक हम कोशिश समझ सकते हैं, एक इसको तरीक़ाकार समझा जा सकता है या क्या होगा, इस पर हम कुछ बात करेंगे। और इन तमाम तर मौज़ूआत पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं अफ़गानिस्तान काबुल में मौजूद वॉइस ऑफ साउथ एशिया के ब्यूरो चीफ जनाब बसीर होतक साहब। बसीर होतक साहब से गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करेंगे लेकिन एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। अमेरिका को कोरोना वायरस ने हिला कर रख दिया है। तमाम सरकारी व गैर सरकारी दफातर, इदारे और कारोबार वक्ती तौर पर बंद। हजारों लोग हलाक और बेरोजगार। लॉकडाउन की वजह से लाखों अफराद घरों में महसूर होकर रह गए हैं। दूसरी कौमों की तरह पाकिस्तानी कम्युनिटी भी मुतहर्रिक। पाकोली न्यूयॉर्क के डायरेक्टर्स ने अपने कंट्रीब्यूशन के जरिए बिला इम्तियाज लॉन्ग आइलैंड के नादार, गरीब, बेरोजगार और ऐसे अफराद जो किसी माजूरी के सबब घर से बाहर नहीं जा सकते, उनके घरों के दरवाजों पर अपनी जानिब से मुफ्त राशन पहुंचाने का एहतमाम किया है। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम फोरसाइट में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। अफ़गानिस्तान काबुल में मौजूद वॉइस ऑफ साउथ एशिया के ब्यूरो चीफ बसीर होतक हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करना चाहेंगे। बहुत शुक्रिया बसीर साहब, आपने हमें प्रोग्राम के लिए वक्त दिया। सबसे पहले मुझे बता दीजिए कि एक मरतबा फिर हम देखते हैं कि अफ़गानिस्तान की सरज़मीन पर कार्रवाइयों में इजाफा हो रहा है जो यकीनन अमन के लिए एक नेक शगुन, एक अच्छा शगुन नहीं समझा जा सकता। जिस तरह से इब्तिदा में इस पर कहा जा रहा था कि तालिबान इस हमले में मुलव्विस हो सकते हैं लेकिन बाद में दाइश की जानिब से ये तमाम तर कार्रवाइयाँ ओन की गई हैं, तो आप क्या समझते हैं कि दरअसल किसका हाथ है, कौन मुलव्विस है? जो कहा जा रहा है ऐसा ही है या दरअसल अनासिर कोई और हैं और बज़ाहिर कोई और सामने आ रहे हैं? काबुल और निंगरार के हालिया वाक़यात की जिम्मेदारी दौलत इस्लामिया की जानिब से ले ली गई है, जबकि जंग के असल फरीकैन की जानिब से इन वाक़यात पर एक दूसरे पर इल्ज़ामात आयद किए जा रहे हैं।
تاہم ان واقعات سے قبل بھی ملک کے مختلف علاقوں اور بالخصوص دور و دراز قصبوں دیہاتوں میں جنگوں کی خبریں موصول ہوتی رہی ہیں۔ طالبان کی جانب سے اسی موقف کا اعادہ کیا جاتا رہا ہے کہ امریکہ طالبان معاہدے میں افغان سیکیورٹی فورسز پر حملے بند کرنے کی کوئی شک شامل نہیں ہے، اس لیے ان کی جانب سے حکومت پر حملے جاری رہیں گے، جبکہ دوسری جانب کابل کے حالیہ واقعات کے بعد افغان حکومت کی جانب سے فورسز بھی دفاعی حالت سے تعرضی حالت یا حملے کرنے کی حالت میں ان کو لانے کا حکم دے دیا گیا ہے۔ تو یہ صورتحال خطرناک معلوم ہو رہی ہے۔ بم دھماکوں اور خودکش حملوں میں بھی زیادہ تر عام شہری ہی جان بحق ہوتے ہیں، تو دوسری جانب فضائی حملوں اور آپریشنز میں بھی عام شہری ہی نشانہ بنتے ہیں۔ اس سے نہ صرف امن کے لیے کی جانے والی کوششیں معدوم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، بلکہ میرے خیال سے فریقین کی ہٹ درمی کی وجہ سے کوئی تیسرا قوت فائدہ اٹھا رہی ہے۔ اچھا، یہ بھی کہا جا رہا ہے بصیر کہ جو افغانستان کی حالیہ کشیدگی ہے اس کے پیچھے یقیناً ایک گہری سازش تو موجود ہی ہے، جو نہیں چاہتی قوتیں کہ افغان سرزمین پر امن بحال ہو، لیکن کیا اس میں کچھ اس طرح کے بھی تبصرے سامنے آ رہے ہیں، کچھ ایسے تجزیے سامنے آ رہے ہیں یا کچھ ایسے بیانات کہ جس میں اس طرح کی باتیں کی جا رہی ہوں کہ جی افغان حکومت نہیں چاہتی یا طالبان خود نہیں چاہتے کہ افغان سرزمین پر امن و امان جو ہے وہ بحال ہو سکے، یا جو امن معاہدہ فروری میں ہوا تھا رواں برس، اس میں کسی قسم کی کوئی پیش رفت ہو سکے، اس کے اوپر مکمل طور پر عمل درآمد ہو، جس سے افغانیوں کو بھی جو ہے ایک پرامن پرسکون ماحول میسر آ سکے۔ تو کیا اس کے پیچھے سازش ہے؟ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ کیا واقعی ایسا ہے کہ افغان حکومت یا طالبان نہیں چاہتے کہ افغان سرزمین پر مکمل طور پر امن و امان بحال ہو جائے؟ دیکھیں، یہاں پر دو باتوں کو دیکھنا ضروری ہے۔ ایک یہ کہ طالبان نے امریکہ کے ساتھ پیس ایگریمنٹ سائن کیا ہوا ہے، جس کے مطابق طالبان امریکہ کے اڈوں اور ان کے فوجیوں پر حملے نہیں کریں گے، اور امریکیوں کے خلاف حملوں کا سلسلہ مکمل طور پر افغانستان میں رک بھی چکا ہے۔ اس معاہدے میں امریکی فوجیوں کی ملک سے واپسی، طالبان کی جانب سے امریکی مفادات کے مخالف تنظیموں جیسے دولت اسلامیہ اور القاعدہ کے خلاف کارروائیاں، اور 5,000 طالبان کو افغان جیلوں سے رہائی کی شقیں موجود ہے، بلکہ شامل ہے۔ دوسرا یہ کہ طالبان اور افغان حکومت کی جانب سے اب تک کسی قسم کا معاہدہ عمل میں نہیں آیا ہے۔ توقع یہی تھا کہ امریکہ کے ساتھ معاہدے کے بعد بین الافغانی مذاکرات شروع کیے جائیں، تاہم قیدیوں کی رہائی اور کورونا وائرس کے پھیلاؤ کی وجہ سے شروع میں یہ معاملہ طول اختیار کرتا رہا، اور باتاسف کہ یہ بین الافغانی ڈائیلاگ کا سلسلہ ابھی تک شروع نہیں ہوا۔ طالبان کا اصرار ہے کہ پہلے قیدیوں کو رہا کر دیے جائیں، جبکہ افغان حکومت کا کہنا ہے کہ طالبان پہلے جنگ کی شدت ختم کرے اور یا تو کم از کم اپنی کارروائیاں کم کریں۔ باوجود اس کے کہ دونوں فریقین کی جانب سے بعض قیدی رہا بھی کیے جا چکے ہیں، تاہم جنگ کی شدت کم نہیں ہوئی، بلکہ اس میں یہ شدت میں پیس ایگریمنٹ کے بعد سے 300% تک اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ میرے خیال سے افغان حکومت اور طالبان کی ہٹ درمی کی وجہ سے قیام امن کا سلسلہ پیچیدہ شکل میں تبدیل ہوا ہے۔ اچھا، یہ مجھے بتائیے کہ اس وقت ہم نے جو حالیہ بلاسٹ دیکھے جس میں ایک بڑے جانی نقصان کا سامنا کرنا پڑا ہے، اور جو ہسپتال میں جس طرح نشانہ بنایا ہے اس میں یقیناً وہ معصوم بچے بھی اس کا نشانہ بنے ہیں جو یقیناً ابھی دنیا میں انہوں نے دیکھا ہی نہیں کہ ہوتا کیا ہے۔ تو ان حملوں کا ممکنہ رد عمل آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ جس طرح سے یہ کہا جا رہا ہے کہ طالبان داعش کے خلاف ایک بڑی محاذ پر جو ہے وہ جنگ لڑ رہے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کیا اس کا رد عمل آ سکتا ہے؟ جب داعش کی جانب سے ان حملوں کو اون کیا گیا ہے تو جنگ سے تباہال ملک میں امن کے امکانات کتنے روشن ہیں؟ حقیقتاً ایسا ہی ہے۔ امریکی طالبان کے درمیان پیس ایگریمنٹ کے ساتھ امن کے قیام کی امیدیں پیدا ہو گئی تھی، تاہم اب کے خونی واقعات کے پیش آنے پر ایک بار پھر قیام امن کی فکر دم توڑتی ہوئی نظر آتی ہے۔ حالیہ کابل کے دشت برچی کے میٹرنٹی ہسپتال کی کارروائی، جس پر ملکی اور عالمی سطح پر تنقید و مذمت دیکھنے میں آیا، افغانستان کی تاریخ میں یہ پہلا واقعہ ہے کہ جہاں نومولود بچوں اور حاملہ خواتین کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ یہاں پر تخریبی کارروائیاں بہت ساری ہوتی رہی ہیں اور دھماکوں اور حملوں کا طویل سلسلہ ہے، تاہم میٹرنٹی اسپتال کے واقعے میں پہلی بار
کابل کے مساجد سے خون کا عطیہ دینے کی بجائے نومولود بچوں کو دودھ پلانے کی اپیلیں کی گئی۔ یہ کہ حالیہ کارروائیوں میں کون ملوث ہے، تو زیادہ انحصار امریکہ، طالبان اور حکومتی نمائندوں کے بیانات پر ہی ہے۔ پہلی بار یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ اس واقعے کو افغان حکومت طالبان کی کارروائی قرار دے رہے ہیں، جبکہ امریکہ طالبان کا دفاع کرتے ہوئے اسے داعش یا دولت اسلامیہ کی کارروائی قرار دے رہی ہے۔ اسی طرح طالبان اس کارروائی کو دولت اسلامیہ اور افغان حکومت کی ملی بھگت کا کارروائی قرار دے رہے ہیں۔ تاہم یہ واضح ہے کہ کوئی ایک قوت یا بہت ساری طاقتیں موجود ہیں جو کہ افغانستان میں فوری طور پر امن کی مخالف ہے اور وہ جنگ کا تسلسل چاہتے ہیں۔ جہاں تک حکومت کا موقف ہے تو وہ یہی ہے کہ طالبان قیام امن کے لیے زیادہ دلچسپی نہیں رکھتے، اور انہوں نے امریکہ کے ساتھ ایگریمنٹ میں اس بات پر رضامندی ظاہر کی تھی کہ وہ اپنی کارروائیوں میں کمی اور جنگ کی شدت میں کمی لائیں گے، جس کے بعد ہی بین الافغانی مذاکرات شروع کیے جائیں گے۔ اس طرح طالبان کا اصرار ہے کہ امریکہ کے ساتھ جنگ بندی کے معاہدے کے روح سے ان کے 5,000 قیدیوں کی یکمشت رہائی میں افغان حکومت ٹال مٹول سے کام لے رہے ہیں، اور بلا وجہ اس عمل سے وہ اپنی حکومت کی مدت میں اضافہ چاہتی ہے۔ بہرکیف یہ تو واضح ہے کہ اس قیام امن کے سبوتاژ کرنے کے لیے علاقائی یا عالمی طاقتیں موجود ہیں جو کہ جنگ کے اس سلسلے کو روکنا نہیں چاہتے۔ تاہم جنگ کا زیادہ تر قربانی اور خمیازہ افغان عوام ہی بھگت رہے ہیں۔ ٹھیک ہے بصیر صاحب، ہمارے ساتھ آپ پروگرام میں موجود رہیے گا، کچھ مزید بھی آپ سے گفتگو کرنا چاہیں گے، لیکن یہاں ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد واپس آ کر کچھ مزید سوالات آپ سے کریں گے ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔ صدا فاؤنڈیشن پاکستان میں معذور افراد کی دیکھ بھال کرنے والا ایک منفرد ادارہ۔ کرونا وائرس کے باعث نیو یارک میں ہر طرح کی تقریبات کی ممانعت ہے، اس لیے اس سال فاؤنڈیشن کی فنڈ ریزنگ بھی مؤخر کر دی گئی ہے۔ پاکستانی کمیونٹی سے اپیل ہے کہ وہ اپنے عطیات صدا فاؤنڈیشن کو دیں اور سہارا بنے ان لوگوں کا جو آپ کی امداد کے منتظر ہیں۔ ڈسیبل افراد کو سپورٹ کیجیے، کیونکہ یہ حالت ایسی ہے کہ ان لوگوں کو سپورٹ کی ضرورت ہے۔ اوور 1000 ممبرس ہیں ہمارے جو ہم ریگولرلی ہم اس کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ معذور افراد کی خدمت میں پیش صدا فاؤنڈیشن۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام فور سائٹ میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ وائس آف ساؤتھ ایشیا کے بیورو چیف کابل افغانستان میں موجود ہیں ہمارے ساتھ اس موضوع پر بات چیت کے لیے۔ ان سے ایک مرتبہ پھر گفتگو کا سلسلہ شروع کرنا چاہیں گے۔ یہ بتائیے بصیر ہوتا کہ جس طرح زلمے خلیل زاد جو کہ افغان امور کے خصوصی نمائندے مقرر ہیں، ان کا ایک بیان سامنے آیا ہے گزشتہ دنوں، اور وہ یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ دہشت گرد گروپ داعش اور طالبان ایک دوسرے کے جانی دشمن ہیں، لیکن افغانستان میں اس وقت جو صورتحال ہے اس سے واضح طور پر یہ نظر آتا ہے کہ طالبان داعش کے خلاف جو ہے وہ افغان حکومت کی بھی سپورٹ کر رہے ہیں، اور افغان حکومت جو کہ دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے مسلسل امریکہ اور دیگر عناصر کو ان کی کوششوں کو سپورٹ کر رہی ہے، تو اسی طرح طالبان بھی سپورٹ کر رہے ہیں، اور یہی ایک وجہ ہے کہ وہ داعش کے اگینسٹ ہیں اور داعش کے خلاف اس وقت ہمیں ایک محاذ پر ڈٹے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ صورتحال ایسی ہی ہے؟ کیا طالبان اس وقت واقعی داعش کے خلاف ایک مضبوط چٹان بن کر کھڑے ہیں اور کسی طرح ان کو افغان سرزمین پر قبضہ نہیں کرنے دیں گے یا جگہ نہیں بنانے دیں گے؟ جو اسپیس اس وقت ایک موجود ہے اس کو کور نہیں کرنے دیا جائے گا۔ کیا نظر آ رہی ہے سچویشن آپ کو؟ دیکھیں، اگر دولت اسلامیہ داعش کے خلاف کارروائیوں کا ذکر کرے تو داعش کے خلاف طالبان اور خود افغان حکومت نے دونوں نے بھرپور کارروائیاں کی ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو تو ملک کے مشرقی ننگرہار کے علاقے میں موجود داعش کے خاتمے میں حکومت کے ساتھ ساتھ طالبان نے بھرپور کردار ادا کیا ہے۔ اسی طرح گزشتہ سال ملک کے شمال میں صوبہ جوزجان کے درزاب میں طالبان اور حکومت کی جانب سے بھرپور کارروائی کے نتیجے میں داعش کو مکمل طور پر ختم کر دیے گئے تھے۔ امریکہ طالبان کے موجودہ پیس ایگریمنٹ میں بھی یہ بات صراحت کے ساتھ ذکر ہے کہ طالبان امریکی مفادات کے مخالفین جیسے القاعدہ اور داعش کے
خلاف کارروائیاں کریں گے۔ ایسی بھی رپورٹس موجود ہے کہ داعش کے خلاف کارروائیوں کے لیے امریکی افواج طالبان کو کوارڈینیٹ کر رہے ہیں۔ اگرچہ داعش کے خلاف کارروائی حالیہ حکومتی کارروائیوں میں بھی مثالی پیش رفت ہوئی ہے، اور حال ہی میں دولت اسلامیہ کے خراسان کے سربراہ عبداللہ اورکزئی اور اس خطے کے لیے داعش کے سربراہ کو زندہ گرفتار کر لیے جا چکے ہیں۔ تاہم ملک میں داعش کے قدم جمانے کا زیادہ خوف کے پائے جانے کا احتمال روسی حکام کی تیاریوں سے بھی لگ رہا ہے۔ روسی حکام نے خدشے کے طور پر داعش کے قدم سینٹرل ایشیا کے ممالک کی جانب سے روکنے کے لیے ازبکستان اور تاجکستان کی افغان سرحدوں پر اپنے فوجی تعینات کیے ہیں اور ان کے گشت بھی بڑھا دیے ہیں، جبکہ اسی طرح افغانستان کے شمالی صوبوں میں بھی سیکیورٹی کے مخدوش حالات بھی اس بات کے طرف واضح اشارے ہیں کہ گویا یہاں پر ایک بار پھر داعش اپنے ٹھکانے پیدا کرنے کے لیے کوشش کر رہی ہے۔ ملک کے اگلے سیناریو میں دولت اسلامیہ کی کیا صورتحال ہوگی یہ تو مستقبل میں معلوم ہو جائے گا۔ تاہم امریکی ایلچی برائے افغان امن ڈاکٹر زلمئی خلیلزاد کے حالیہ بیانات پر زیادہ افغان مبصرین تنقید کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ خلیلزاد کی جانب سے کابل کے حالیہ کارروائی کو داعش کی کارروائی قرار دینے اور طالبان کو برت دینے کے معاملے پر افغان حکومت کی جانب سے بھی ان پر تنقید کی گئی ہے۔ حکومت کا یہ کہنا ہے کہ افغانستان کے بابت خود امریکی حکومت، وہاں کے کانگریس کے نمائندے اور عوام کا نظر مختلف ہے، جبکہ ڈاکٹر زلمئی خلیلزاد کا نظر ذاتی طور پر افغانستان کے معاملے میں مختلف نظر آ رہا ہے۔ اچھا، یہ مجھے بتا دیجئے کہ سابق آئی جی ہرات ہیں جو کہ افغان جنرل بھی ہیں ریٹائرڈ، اور یہ ماضی میں خاصے بدترین دشمن تصور کیے جاتے تھے طالبان کے، اب انہوں نے صلح کر لی ہے ایک ایسے موقع پر جب امریکہ بھی یقیناً اپنی جنگ میں شکست حاصل کرنے کے بعد طالبان سے صلح کرنے پر، ان سے معاہدہ کرنے پر رضامند ہمیں نظر آتا ہے، اور اس کو بالآخر معاہدہ کرنا پڑا، تو وہ تمام تر ماضی کے دشمن اب طالبان سے ہاتھ ملانے پر مجبور ہو چکے ہیں۔ اب جو یہ ماضی کے دشمن حال کے دوست بن رہے ہیں، مستقبل کیا نظر آ رہا ہے اس دوستی کا؟ کیا یہ ہم اس کے کوئی خوشائند اثرات دیکھ سکیں گے؟ کچھ اس کے اچھے ہمیں ثمرات نظر آئیں گے افغانستان کے لیے، افغانیوں کے لیے، وہاں پر جاری امن کی کوششوں کی بحالی کے لیے؟ کیا آپ کے اس کے بارے میں تاثرات ہیں؟ جنرل عبدالجلیل بختاور ہیں جو کہ سابق آئی جی فرا رہ چکے ہیں، ان کے صاحبزادے موجودہ نائب گورنر فرا بھی ہے۔ جنرل بختاور جو کہ فرا میں انتہائی بارسوخ قبائلی شخصیت بھی ہے، کے بارے میں ان کے بیٹے مسعود بختاور کا کہنا ہے کہ ان کے والد گزشتہ 14 سالوں سے کسی بھی حکومتی پوسٹ میں نہیں تھے، اور وہ اپنے آبائی علاقے بالا بلوک اس لیے گئے ہیں چونکہ وہ دو قوموں کے درمیان موجود دشمنی کو ختم کرنے کے لیے جرگہ کر رہے تھے۔ انہوں نے اپنے والد کے طالبان کے ساتھ جا ملنے کی خبر کو مسترد کر دیا ہے۔ البتہ چونکہ فرا کا ضلع بالا بلوک طالبان کے زیر کنٹرول ہے اور طالبان کے علاقے میں ان کے جانے پر انہیں میڈیا میں سرنڈر کرنے کی خبر چلا دی گئی تھی۔ دوسری جانب طالبان نے ایک اعلامیے میں جنرل عبدالجلیل بختاور کے طالبان کے صفوں میں جا ملنے کی تصدیق کی اور بتایا ہے کہ طالبان کی جانب سے ان کا پرتپاک استقبال بھی کیا گیا ہے۔ تاہم اتنے دن گزرنے کے باوجود اب تک خود جنرل عبدالجلیل بختاور کی جانب سے اس سلسلے میں کسی قسم کا بیان اب تک سامنے نہیں آیا ہے۔ اچھا، ایک بڑا معاملہ اس وقت بھارت کے ساتھ بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ بھارت جو اپنے پڑوسی ہمسایہ ممالک میں کافی زیادہ اس کو کہنا چاہیے کہ جی عمل دخل اس کا رہتا ہے، بہت زیادہ اپنے بارڈرز کے اوپر وہ ٹینشنز کریٹ رکھتا ہے۔ افغانستان کے ساتھ بھی کیا کچھ ایسی ہی سچویشن ہے؟ افغانستان کے ساتھ بھارت کے جو روابط ہمیں نظر آتے ہیں مختلف مواقعوں کے اوپر، خاصے دوستانہ مراسم افغان حکومت اور بھارت کے درمیان موجود ہیں، لیکن اگر امن و امان کی کوششوں کی بات کی جائے تو اس میں جب بھی ذکر آتا ہے کسی شرانگیز کارروائی کا، کسی دہشت گردانہ کارروائی کا، تو بھارت کا بھی ایک نام اس میں موجود ہوتا ہے، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ ایک بہت بڑی تعداد میں قونصل خانے، بہت بڑی تعداد میں ان کے موجود ہیں بھارت کے افغانستان کی سرزمین کے اوپر اثر و رسوخ، اور یہی ایک وجہ ہے کہ جو طالبان کے بارے میں کہا جا رہا ہے جو خاصی حد تک کنٹرول رکھتے ہیں افغان سرزمین کے اوپر، تو بھارت کے ساتھ کیا طالبان کسی قسم کی کوئی سپورٹ حاصل کر رہے ہیں اس سے، یا کسی قسم کا بھارت کی جانب سے ان کو فنڈ دیا جا رہا ہے، کوئی خصوصی مراد
تفصیلات دی جا رہی ہیں، کیا ہاتھ رکھا ہوا ہے طالبان کے اوپر بھارت نے؟ یہاں پر آپ کیا دیکھتے ہیں بھارت کا معاملہ افغان حکومت کے ساتھ ساتھ طالبان کے ساتھ کس طرح کا ہے؟ بھارت جو کہ افغانستان کی حکومت کا کھل کر حمایتی ہے، اور سال 2001 کے بعد سے امریکہ کے بعد بھارت نے ڈیموں کی تعمیر سے لے کر پارلیمان کی تعمیر اور سڑکوں و اسپتال کی تعمیر کی مد میں افغانستان میں سب سے زیادہ سرمایہ کاری بھی کی ہے۔ اس نظام کی وہ مکمل حامی ہے۔ بھارت اور طالبان کے درمیان تعلقات پیدا کرنے کے لیے کوششیں بھی امریکہ کی جانب سے ہی کی جا رہی ہے۔ حال ہی میں امریکی سفیر برائے افغان امن ڈاکٹر زلمئی خلیلزاد کے بھارت کے دورے کے موقع پر بھارتی حکام اور طالبان کے درمیان رابطوں کی بحالی کی بات میڈیا میں آئی، جس کے متعلق یہ بھی بتایا گیا کہ اس امکان کو تو فوری طور پر بھارتی حکام کی جانب سے مسترد کیا گیا ہے۔ تاہم امریکی حکام کی کوششوں سے ایسا لگ رہا ہے کہ طالبان کو جنگی گروپ سے اب سیاسی گروپ بنانے پر کام کر رہے ہیں، جبکہ وہ تمام ہمسایہ ملکوں کو یہ باور بھی کرانا چاہتے ہیں کہ طالبان پلس افغانستان کسی بھی ملک کے خلاف نہیں ہوگا۔ اگر دیکھا جائے تو 2 دہائیوں کی تاریخ میں پہلی بار طالبان رہنما کھل کر بھارتی میڈیاز کو انٹرویوز بھی دے رہے ہیں۔ طالبان کا کسی بھی ملک کے خلاف اعلی کار نہ بننے کا شق امریکی طالبان کے پیس ایگریمنٹ میں بھی شامل ہے، جبکہ میرے خیال سے طالبان کی بھی یہی کوشش ہوگی کہ وہ عالمی ممالک کو ساتھ لے کر چلنے کے لیے دنیا کو قائل کرنے کی کوششیں کر رہے ہوں گے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ بصیر ہوتک ہمارے ساتھ آج کے اس پروگرام میں موجود تھے، اور ہم کچھ بات کر رہے تھے افغانستان میں حالیہ حملوں کے حوالے سے۔ امن و امان کی کوششوں کو ایک مرتبہ پھر سبوتاژ کرنے کی جو کوشش کی گئی ہے، یقیناً اس کو ناکام بنانے کے لیے نہ صرف یہ کہ وہاں پر موجود افغان فورسز بلکہ وہ نیٹو فورسز جو گزشتہ کئی سالوں سے افغان سرزمین پر دہشت گردانہ کارروائیوں کو روکنے کے لیے برسر پیکار ہیں، ایک معاہدے کے تحت اس وقت ہمیں تمام تر صورتحال کو کنٹرول کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ لیکن جب ایسی کوئی دہشت گردانہ کارروائی ہوتی ہے، جب ایسا کوئی واقعہ رونما ہوتا ہے، تو یقیناً تمام تر کوششوں پر، تمام تر ان کی جو اس بارے میں لاہ عمل اختیار کیا جا رہا ہے وہ پانی پھرتا ہوا نظر آتا ہے، کیونکہ ایک بڑے پیمانے کے اوپر ہمیں جانی و مالی نقصان نظر آ رہا ہے، اور وہ تمام تر کوششیں ہمیں سبوتاژ ہوتی نظر آتی ہیں جو امن و امان کی بحالی کے لیے کی جا رہی ہیں۔ آج کے اس پروگرام کے لیے فی الحال اتنا ہی، اگلے ہفتے ایک اور پروگرام کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ پروگرام ٹیم کے ساتھ سمین نواز کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔